अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। मुल्की सियासत से लेकर मुल्की अदालतों तक हर तरफ खतो किताबत का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के तनाज़े पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मफाद आमा के बगैर जजिस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजिस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने के बाद गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मुलाकात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले अदलिया को सियासत से बाहर रहने का मशवरा देती थी और अब अपनी मुलाकात पर बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि पीटीआई की चीफ जस्टिस से मुलाकात का एजेंडा अदालती इस्लाहात था। पीटीआई की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी अब सामने आ चुकी है। पार्टी की आदत के मुताबिक चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि वो सिस्टम में रहे और बाइकॉट से गुरेज करें। सियासी जमातों के साथ चीफ जस्टिस की ये मुलाकात इंतहाई अहम वक्त पर हो रही है। हुकूमत की जानिब से भी इन मुलाकातों को सराहा जा रहा है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि चीफ जस्टिस की ये मुलाकातें खुशाइंद हैं। चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से भी बातचीत की है, वज़ीर आज़म भी गए हैं, वज़ीर कानून भी गए हैं और लोग भी गए हैं। वो अपोजिशन से भी मिलेंगे, वो वकला से भी मिल रहे हैं। तो इंसाफ के जो मामलात हैं, अदलिया के जो मामलात हैं, उनके अंदर इस्लाहात के लिए या सबको एतमाद में लेके आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। एक तरफ तो चीफ जस्टिस की इन मुलाकातों को बहुत अहमियत दी जा रही है, तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि चीफ जस्टिस की तो खुद अपनी कोई हैसियत नहीं। नाजरीन, मुल्की सियासत में जारी अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए अदलिया का किरदार हमेशा से अहम रहा है। मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस की ये मुलाकातें अहम किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन इन सब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एहतजाज का ऐलान कर चुकी है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की साइड से एक बार फिर मुज़ाकरात का इंदिया दिया जा रहा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन इस बात पर नहीं कि खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दे। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर रजामंद दिखाई दे रही है, लेकिन पीटीआई अब मुज़ाकराती अमल से निकल चुकी है और ईद के बाद एहतजाज करने जा रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीटीआई एहतजाज के नाम पर इंतशार चाहती है, जिसकी इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। आइन और कानून से बालातर हो के आपको रिलीफ दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप चाहते हैं कि बगैर इजाज़त एहतजाज हो, ना आप कोई कायदा ना कोई कानून आप फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि दफ़ा 140 नाफिज होता है, वो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे कानून आप तोड़ते हैं, बगैर इजाज़त आप इंतशार फैलाते हैं एहतजाज के नाम पे। पूरे मुल्क के शहरी हैं, उनकी जिंदगियां हम अजीरन कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। कानून तो फिर हरकत में आएगा। सियासत, एहतजाज, इंतशार और इन सब में अदलिया का बढ़ता हुआ किरदार। पीटीआई एहतजाज के लिए तैयार, लेकिन हुकूमत इजाज़त देने से दो टोक इनकार कर चुकी है। इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सर, एक थोड़ा सा एक कल से हम देख रहे हैं कि आप लोग एक दिन पहले तनकीद करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात पर, जो कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहिब से की, लेकिन अगले ही दिन अपोजिशन भी उनसे जाके मुलाकात करती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक दिन पहले आप कहते हैं कि गलत है, अगले दिन जाके आप भी उनसे मुलाकात करते हैं? देखिए, एग्जीक्यूटिव के साथ मुलाकात करना जो होता है वो जुडिशरी का काम नहीं होता, खासकर चीफ जस्टिस का काम नहीं होता। ठीक है, इस बेसिस के ऊपर हमने उसके बारे में रिजर्वेशंस एक्सप्रेस की थी। हम साइलीन हैं, हम साइल हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है। हमारा हक बनता है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब वो शायद खाकान अब्बासी ने इनके बारे में जो कहा है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आई एम श्योर कि आपने सुना होगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हम उनके पास अपने मसाइल को लेके जा सकते हैं। उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं उस सिलसिले में हमें बुलाया था, हमने जो अपना मुद्दा था वो उनके सामने बयान किया, और हम उम्मीद करते हैं कि वो एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, डिस्पाइट द पैसेज ऑफ द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको कि हमने अदालत में चैलेंज किया है, वो आइन और कानून की बहाली के लिए अपना एक जो रोल है उसको अदा करेंगे। सही सर जी। तो ये एक मानी हुई बात है कि जो एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है
وہ ان کا رابطہ آپس میں نہیں ہونا چاہیے، بیکاز بیسیکلی وہ انڈیپینڈنٹ پلرز ہیں ایک ریاست کے، جیسا کہ پاکستان میں بھی ٹرائیکاٹمی آف پاور آپ کو پتہ ہے، لیجسلیچر ہے، اس کے علاوہ جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے. حالانکہ اب جوڈیشری جو ہے اس وقت وہ تو ایک جنازہ بن چکی ہوئی ہے، اس کی تمام پاورز جو ہیں وہ مفقود کر دی گئی ہیں، وہ ایگزیکٹو نے ہاسٹیج بنا لیا ان کو، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ ان پاورز کی وجہ سے اب آل پاورفل ہو گئی ہے. تو لیکن اس کے باوجود یہ نہ ہو تو بہت بہتر ہے. ہاں اگر کوئی ایسا موقع ہے جہاں کے دونوں کی موجودگی لازم ہے تو وہ ایک سچویشن جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. سر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ لوگوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ چیف جسٹس بنے ہیں، تو پھر انہی سے جا کے ڈسکس کرنا، اور پھر آپ نے ابھی خود کوٹ کیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو فرمایا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، کچھ سو موٹو اختیار بھی نہیں، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم سے آئے ہیں، تو پھر ان سے ملاقات کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو سسٹم ہے اس وقت ملک میں وہ انتہائی مطلب اس میں بہت زیادہ کیویٹس موجود ہیں. اس سسٹم میں رہ کے ہم پھر بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے، اور اس سسٹم کے جو اس کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ہماری ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. اگر کوئی یہاں اس ملک میں اور جوڈیشری ہوتی جو پرفارمنگ جوڈیشری ہوتی اور ہمارے پاس چوائس ہوتی تو ہم لازمی بات ہے اس بہتر پرفارمنگ جوڈیشری کے پاس جاتے، ان کے پاس نہ جاتے جو کہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں اس وقت ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں. یہ سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہم کوئی گنز اینڈ بیرلز جو ہیں وہ لے کے نہیں نکلیں گے. ہم نے تو انہی انسٹیٹیوشنز جو ہیں ریاست کے انہی سے ڈیل کرنا ہے جو کہ آئین میں درج ہے اور جن کو امپاور کیا گیا ہے آئین میں. بالکل اسی وجہ سے ہم آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور آف کورس قانونی محاذ کے اوپر بھی ہم اپنی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آئین کی دی ہوئی جو رائٹس ہیں ہمیں پیسفل پروٹیسٹ کے لیے وہ بھی ہم کوشش تو کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ فسطائی حکومت جو ہے ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. صحیح. ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد آپ لوگ ایک احتجاج کریں گے، لیکن حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ ہم کوئی احتجاج نہیں کرنے دیں گے. سر پھر آپ لوگ کس طرح احتجاج کریں گے؟ کیونکہ حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ انتشار پھیلاتے ہیں احتجاج کے نام پر. یہ کس نے کہا ہے حکومت میں سے کہ جی ہم احتجاج نہیں کرنے دیں گے؟ سر یہ سب نے کہا ہے، یہ محترم نواز شریف صاحب نے کہا ہے، بیرسٹر عقیل صاحب نے کہا ہے. محترم نواز شریف صاحب تو حکومت نہیں ہے نا، میں اسی طرح یہی پوائنٹ آپ کو بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی سر کہا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی اور نے کہا ہے. نواز شریف صاحب تو اس وقت حکومت کے ممبر ہی نہیں ہے، سو حکومت کا نہ کہیے. ہاں یہ لوگ کہیں گے، لازمی بات ہے، اور مجھے یقین ہے، میں صرف جسٹ وانٹڈ ٹو میک اے پوائنٹ، لیکن یہ لوگ لازمی بات ہے کہ ہمیں نہیں کرنے دیں گے، احتجاج نہیں کرنے دیں گے، یہ وائلنس کریٹ کریں گے، سارا کچھ ہے. لیکن یہ جو احتجاج ہے یہ تھوڑا سا مختلف اس صورت میں ہوگا کہ ہم ایک پلیٹ فارم جو ہے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کا ملک میں جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی پلیٹ فارم سے یہ جو پرامن آئینی جدوجہد جو ہے آئین کی بحالی کے لیے وہ ہم اس کو لانچ کرنے کی کوشش کریں گے. اس سلسلے میں ہمارے جو کانٹیکٹس ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ اس وقت ہو رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ 2 سے 4 ہفتوں کے اندر یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ اپنی فائنل شکل میں تشکیل دے دیا جائے گا، اور پھر آئندہ کے جو فیصلے ہیں وہ تمام مل کر اس پلیٹ فارم کی بیس سے ہی ہم اس سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھانے. اب مولانا صاحب آپ کے ساتھ گرینڈ الائنس میں شامل ہوں گے، اور اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو ان کی کچھ شرائط ہوں گی یا وہ ویسے ہی شامل ہو جائیں گے؟ دیکھیے 8-10 دن پہلے جب کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں مولانا صاحب بھی شامل تھے، اس میں کچھ اور لوگ بھی، شاید خاقان عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی شامل تھے. تو اس میں ایک پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر اتفاق ہوا تھا، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا پاکستان میں آئین کی بحالی. آئین کی بحالی کے ساتھ قانون بحال ہوگا، اور آئین کی بحالی کے ساتھ جمہوریت بحال ہوگی. اس کے اوپر تمام لوگوں کا کنسنسس تھا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا صاحب نے بھی اس میٹنگ کی ایک اختتام کے اوپر پریس ٹاک کی تھی جس میں انہوں نے خود یہ فرمایا تھا. اب اسی کو لے کے ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے، وہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اسی کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اور وہ تمام پولیٹیکل جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو کہ اس ایک پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر متفق ہیں ان کو ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آئیں گے، اور پھر وہاں سے اس پرامن سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. صحیح. تو سر مطلب مولانا صاحب کی کوئی شرائط نہیں ہے، آپ لوگ صرف یہ آئین کی بحالی کے لیے وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے؟ دیکھیے یہ اس وقت کی سچویشن تو یہی ہے، اگر ان کی کوئی بات اور ہوئی، انہوں نے کچھ اور بات کی، تو وہ لازمی بات ہے کہ تمام لوگ مل بیٹھ کے بات چیت کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے.
صحیح سر، حکومت کو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی ٹف ٹائم دے گی تو کوئی نتیجہ سامنے آئے گا. ہم نے دیکھا کہ معزز جو ہمارے ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ سے انصاف مانگ لیا ہے. تو آپ لوگ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے جبکہ کچھ آپ کی پارٹی میں ایسے عناصر ہیں جو اب ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں؟ اب آپ لوگ حکومت کو کس طرح سے ٹف ٹائم دیں گے؟ ہم حکومت کو پاسٹ میں بھی ٹف ٹائم دے چکے ہوئے ہیں اور مستقبل میں اس سے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیں گے. میں اسی جو آپ نے پوائنٹ ایک ریلیونٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جی جج صاحبان ہیں جو 5 جج صاحبان وہ بھی سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. تو اس آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک ایسی جوڈیشری ہے، ایک ایسی عدلیہ ہے جہاں کے جج صاحبان جو ہیں وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں. سو ہمارا یہ کہنا کہ یہ انصاف ڈسپینس نہیں کر رہی اور 26ویں آئینی ترمیم کی پیسج کے بعد تو بالکل ہی اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ یہ انصاف ڈسپینس کرے، وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے باوجود چونکہ آپشن کوئی نہیں ہے، چونکہ پاکستان میں ایک اور عدلیہ موجود نہیں ہے، پاکستان میں تمام جو لوگ ہیں وہ اسی ایک عدلیہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اس لیے ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے انصاف مانگنے کے لیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ انصاف بانٹنا شروع کریں گے. صحیح سر، خان صاحب سے آپ سب کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا ہے. مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ خان صاحب تو ان کے پاس قید ہے اور ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیچھے کون ہے جو ملاقات نہیں ہونے دے رہے؟ چھوٹا پن ہے مریم کا اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا. کوئی کسی کی قید میں نہیں ہوتا. فیک اینڈ فریولس کیسز کے اوپر، فراڈلنٹ کیسز کے اوپر خان صاحب کو سزا دی گئی ہے کیونکہ بیسیکلی ریاست کا مقصد جو تھا ان کو آزاد چھوڑنا نہیں ہے. اور آج بھی وہ اسی اپنے پلان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور یہ فسطائیت کی رات ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی، بہت جلد ختم ہوگی. میں وہ جن خاتون کا نام لیا ہے میں اس کے اوپر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں بیکاز یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں خواتین کے بارے میں کچھ کہوں. اس لیے میں اس کو پاس کروں گا. اور یہ ہمیشہ کے لیے فسطائیت کی رات نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ناانصافی اور لاقانونیت نہیں ہوتی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو میں ایک امید سحر دیکھ رہا ہوں وہ بہت جلدی جو ہے نوک کرے گی اس ملک کے اوپر. اور اس ملک میں بھی یہ جو اندھیری رات ہے یہ صبح کے اجالے میں بدلے گی. صحیح سر، عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ احتجاجی کیمپ لگانے جا رہی ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر. تو جو آپ کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے خان صاحب سے، کیا وہ آپ کو احتجاجی کیمپ لگانے دیں گے؟ اور اگر احتجاجی کیمپ لگتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ بھوک ہڑتال کا کیمپ بھی ہوا بٹ وہ کچھ ہی دنوں بعد ختم ہو گیا، تو کیا احتجاجی کیمپ جو ہے یہ کامیاب ہوگا اور اس کو لیڈ کون کرے گا؟ دیکھیے احتجاجی کیمپ کے بارے میں ابھی پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ ایک پروپوزلز آئی ہیں، آراء آئی ہیں اور ان کو آگے لے کے ان کو ہم ڈسکس کریں گے پارٹی کے فورم کے اوپر اور ایک فیصلہ کیا. اور اس فورم کی ڈسکشن کے دوران یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون اس کو لیڈ کرے گا اور کس طرح سے یہ احتجاجی کیمپ اگر فیصلہ ہوتا ہے، پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو وہ کہاں اور کس طریقے سے اس کو قائم کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما JUIF سینیٹر کامران مرتضیٰ. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر آپ جانتے ہیں کہ PTI نے کہا ہے کہ عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے. کیا آپ کی پارٹی بھی اس احتجاج میں شامل ہوگی یا نہیں؟ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ پارٹی ہماری شامل ہوگی یا نہیں ہوگی. ہمارے اور PTI کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور ہماری طرف سے کچھ باتیں ان کو کنوے ہوئی ہیں. ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. تو دی مومنٹ جواب آ جاتا ہے پھر اس کی روشنی میں پتہ چلے گا کہ ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں. صحیح سر، یہ جو آپ باتوں کی بات کر رہے ہیں یہ باتیں ہیں یا مطالبات ہیں؟ مطالبات نہیں ہیں. ہمارے درمیان ایک ماضی رہا ہے آپس میں، تو وہ ماضی کو جو ہے وہ جب تک اس کو ایڈریس نہ کیا جائے اس وقت تک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پھر آگے بڑھ کے درمیان میں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہو تو وہ مناسب نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو پہلے سے طے کیا جائے. تو یعنی یہ کہنا درست ہوگا کہ ابھی جو ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، جب تک آپ کے یہ جو کنڈیشنز ہیں، مطالبات ہیں یا باتیں ہیں، جب تک ان پہ بات نہیں ہو جاتی مولانا صاحب اس گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں بننے جا رہے؟ بالکل اسی طرح سے مولانا صاحب اور JUI جو ہے اس گرینڈ کا اس وقت تک گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں بنے گی جب تک معاملات طے نہیں ہو جاتے. یعنی کہ دس از ویری کلیئر فرام یور سائڈ کہ جب تک آپ کے معاملات کلیئر نہیں ہو جاتے، یہ مولانا صاحب سے جو امیدیں ہیں PTI کی وہ ابھی وہ ان امیدوں پہ کوئی ریلائی نہیں کر سکتے. میں ان کی امیدوں کی بابت کچھ نہیں کہہ سکتا مگر اس وقت تک ہم کم از کم گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے.
تو سر ابھی جو حکومتی نمائندے ہیں اور جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مولانا ہمارے ساتھ ہے، لیکن پی ٹی آئی والے بار بار مولانا صاحب سے رجوع کرتے ہیں. آپ مولانا صاحب کے بہاف پہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا زیادہ رجحان کس طرف ہے؟ مولانا صاحب اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے، یہ بات طے ہے. حکومت کے ساتھ نہیں ہے، مگر ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ابھی تک باتیں پری میچور ہیں. کیا ہوگا کل یہ نہیں کہہ سکتے، مگر حکومت میں نہیں ہے، حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہے. صحیح. سر لا پوائنٹ پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن کے جو ممبران تھے ان سے بھی ملاقات کی. آپ ایز اے لائر کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں سمجھتا اس طرح کی ملاقاتوں کو، اور جس وقت پہلی ملاقات ہوئی تھی اس پہ سب نے تنقید کی تھی، اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے، ہم نے بھی شاید کہا ہوگا، اور اس کے بعد اپوزیشن اگر خود ملنا شروع کر دے تو پھر وہی کام جس کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی میرا خیال ہے وہ غیر مناسب ہو جاتا ہے. تو کم از کم جو ہے نا وہ جے یو آئی اس بات کو مناسب نہیں سمجھتی کہ چیف جسٹس صاحب اس طرح ٹریجری سے یا اپوزیشن سے اس طرح کی ملاقاتیں کریں. سر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمارے جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، کل شاہد خاقان صاحب نے بھی کہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. آپ ایز اے لائر اور ایز اے سینیٹر کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس کی واقعی اب کوئی حیثیت نہیں رہی؟ وہ شاہد خاقان صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ وہ کچھ سخت بات کر گئے ہیں، ان کی یقیناً ایک حیثیت ہے، اور یہ جو بینچ بنا ہے جو کانسٹیٹیوشن بینچ کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہوں گے. کانسٹیٹیوشن بینچ جو ہے وہ ود ان سپریم کورٹ ہے، اور اسی پہ جے یو آئی انسسٹ کرتی رہی تاکہ کوئی ایسا سیٹ اپ نہ بنے جس کو بنیاد بنا کے کوئی ایسا تاثر جائے کہ سپریم کورٹ کی یا چیف جسٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سپریم کورٹ بھی اپنی جگہ پہ، چیف جسٹس بھی اپنی جگہ پہ. تو سر اگر 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بیٹھ جاتا ہے، اور یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ غلط تھی، تو پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ جو واقعی جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں پھر ان کی تو وہ حیثیت نہیں رہی، پھر اگر سینیورٹی لسٹ دیکھی جائے تو وہ منصور علی شاہ صاحب بنیں گے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کوئی چیز جو ہے وہ ایز اے ہول غلط بھی نہیں ہوتی، اور کوئی چیز ایز اے ہول جو ہے نا آپ اس کو ماسوائے اللہ کے کلام کے اس کو درست بھی نہیں کہہ سکتے. انسانی عقل ہے، اس میں نقص ہو سکتا ہے، مگر اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی جو صاحبان جو 26 امینڈمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں وہ بتائیں، اس کا متبادل تو بتائیں کیا اس میں غلط ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ سارا غلط ہے، تو سارے غلط میں تو 5-6 تو اسلامک پروویژنز ہیں، سارا غلط تو ایسی ہوا میں جو ہے نا تو نہیں بات ہو سکتی. غلط ہے اور کیوں غلط ہے دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ پینل والے معاملے پہ کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ اسٹرکچرل کوئی ایسا ایشو نہیں آتا کہ کہیں پہ اسٹرکچر کو جو ہے نا وہ وائلیٹ کیا گیا ہو، مگر اسٹل یہ معاملہ دیکھے جانے والا ہے. عدالت میں سب جوڈس ہے، عدالت اس کو دیکھے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ مانیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ غلطی ہوئی ہے، عدالت نے اس کو درست کیا. صحیح. سر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینیورٹی کا ایشو تھا جس پہ ہمارے جو معزز ججز صاحبان ہیں انہوں نے بھی پٹیشن کر دی، اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے بھی آج سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. اس سینیورٹی کا جو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ویلڈ مسئلہ ہے؟ کیا آرٹیکل 200 کے تحت جو ہمارے صدر صاحب ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، یا یہ سب کچھ کسی میلا فائدے سے ہوا ہے، کسی کورٹ پیکنگ کے چکر میں ہوا ہے؟ بظاہر جو ہے، باقی تو کسی کی نیت کا حال کوئی نہیں جانتا، مگر بظاہر جو ہے یہ نیت کی خرابی ہے. نیت کی خرابی اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ میں ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی ان ججوں کو کہیں پہ ٹرانسفر کرنے کی، آرٹیکل 200 کو امینڈ کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی، اور اس کو ہم نے اپوز کیا تھا اور بڑی سختی کے ساتھ اپوز کیا تھا. جب اس میں ناکامی ہوئی گورنمنٹ کو تو دین جو ہے نا ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا جو کہ وہ بھی غلط ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ تو سر اب اگر ہمارے ججز ہی انصاف مانگیں گے سپریم کورٹ سے تو عوام کس طرح سے آپ مطلب جو ہمارے ججز صاحبان ہیں یا جو جوڈیشری ہے اس سے کیا امید رکھے گی؟ جب ججز کو انصاف نہیں مل رہا تو عوام کو انصاف ملے گا؟ اس میں یہ ججوں کو بھی یہ احساس آئندہ کم از کم ہو جائے گا کہ ان کو بھی انصاف جو ہے نا اس ملک میں جو ہے اس طرح سے مصیبتوں کے ساتھ ملتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے پاکستان میں انصاف لینا. صحیح. تو سر اب جو باہر سے ججز لائے گئے ہیں اور ان کو ایک جو ٹرانسفر کا بھی ایشو ہے کہ جی ان کو نیا حلف لینا ہوگا یا یہ جو ہے ان کی سینیورٹی کا ایشو ہوگا، کیا جو باہر سے آئے ہوئے ججز ہیں ان کو نیا حلف لینا ہوگا یا وہ جس ڈیٹ سے ان کی جو جس دن سے وہ جج بنے تھے وہ وہی چلے گا؟
بظاہر جو ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور بظاہر جو ہے وہ جب کوئی شخص کوئی جج باہر سے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں آئے گا تو اس کا نیا اوتھ ہونا چاہیے. آرٹیکل 194 جو ہے میری سمجھ کے مطابق تو یہی کہتا ہے. یعنی کہ آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نیا اوتھ ہونا چاہیے؟ نیا اوتھ ہونا چاہیے تھا، وہ جان بوجھ کے نہیں بظاہر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا اوتھ لیتے تو اس سے نئی سینیارٹی ڈٹرمن ہونی تھی، تو وہ اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ اس طرح سے کیا. تو یہ کہنا درست ہے کہ من پسند فیصلوں کے لیے یا کسی ایک خاص جماعت کو یا کسی ایک شخص کو ریلیف نہ دینے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے؟ یہ بات ممکن بھی ہو سکتی ہے، ممکن نہیں بھی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جج اپنے اوتھ کا، اپنے حلف کا پابند ہوتا ہے، اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے، اپنے ضمیر کو جواب دہ ہوتا ہے، مگر بظاہر جو ہے یہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے. سر، ابھی جو محترم عمران خان صاحب ہیں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب ملاقاتیں بند ہوتی ہیں اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، اور پھر خان صاحب بتا بھی دیتے ہیں کہ جی مجھے قید تنہائی میں رکھا یا میرے کھانے میں کچھ ایسا ملا دیا گیا. تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کیوں بند کیا گیا ہے؟ آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی پولیٹیکل ریونج لیا جا رہا ہے یا ویسے ایگزاسٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایسا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہمیشہ ہوتا ہے. جب میاں صاحبان والے جو ہے وہ یہ اس چکی کے نیچے آئے ہوئے تھے تو وہ اس وقت بھی جو ہے نا وہ دوسری طرف اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی، اور آج جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا یہ طرف کرتی ہے. اس معاملے کو بند ہو جانا چاہیے. کسی کے خلاف جھوٹا کیس نہیں بننا چاہیے، اور کوئی اگر فرض کر لیجئے کسی کے خلاف کوئی کیس بنا ہوا ہے تو اس کو جیل مینول کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. یہ سراسر جو ہے زیادتی ہوگی کہ آپ جو ہے نا وہی کل کی تاریخ دہراتے جائیں. صحیح. تو سر، ابھی آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئٹہ بلوچستان کے جو حالات ہیں یہ حالات کس طرح سے درست ہوں گے؟ ہم نے دیکھا کہ اس میں مولانا صاحب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا، آپ کا بھی تعلق کوئٹہ سے ہے. تو کیا حکومت صرف ایک اڈیالہ جیل کی طرف نظر لگائے بیٹھی ہے اور ہماری جوڈیشری پر، اور انہوں نے باقی پورے پاکستان کو بالکل لاوارث چھوڑا ہوا ہے؟ پاکستان بالکل اسی طرح سے ہے کہ کبھی اس کو جو ہے نا اس کو اور اس کی عوام کو جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور وہ عوام جو ہے وہ لاوارث ہے، ان کا کوئی جو ہے نا پرسان حال نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ہے دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں، اور یہ وجہ جو ہے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی. ان کی دو توجہ ہوتی ہیں، ایک توجہ اپنے کو بچانے میں اور دوسری توجہ اپنے مخالفین کو کرش کرنے میں. سارا زور اسی کام پہ ہوتا ہے. صحیح. سر، عید کے بعد کیا معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے یا سب اسی طرح چلتا رہے گا؟ اللہ کرے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ عید تو جو ہے فرض کر لیجئے کوئی 35-40 دن کے بعد آنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کل سے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں، مگر درست نظر نہیں آ رہے ہوتے ہوئے. صحیح. سر، بار پالیٹکس پہ آپ سے بات کروں گی. حامد خان صاحب کا جو گروپ ہے جس کو پروفیشنل گروپ کہا جاتا ہے، انہوں نے واضح جو جیتے ہیں وہ لاہور سے بھی جیتے ہیں اور اسلام آباد سے بھی جیتے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پروفیشنل گروپ وہ گروپ ہے جس نے 26ویں آئینی ترمیم کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں کچھ بہتری آئے گی، یا جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جن لوگوں نے آواز اٹھائی تھی وہ واقعی کوئی اس پہ اپنا سٹانس لے سکیں گے؟ تو ویسے بھی ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، سٹانس دینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور باقی وکیلوں کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ انٹر کلاس ٹورنامنٹ ہوتا ہے، بھائیوں کے درمیان الیکشن ہوتا ہے. کبھی ایک گروپ جیت جاتا ہے، کبھی دوسرا گروپ جیت جاتا ہے. وہ کینڈیڈیٹ کے اچھے یا برے ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اچھی طرح سے جو ہے نا وہ کمپین کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو اس میں جو ہے وہ ہمارے الیکشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں، مگر یہ الیکشن بہرحال بھائیوں کے درمیان ہے. جی سر، میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ جو پروفیشنل گروپ ہے وہ ایک طرح سے اپوزیشن کے ساتھ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو گروپ اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اتنا جیتتا نہیں ہے. حکومتی جو گروپ ہوتا ہے جو حکومت کو سپورٹ کرتا ہے وہ اکثر جیت جاتا ہے. تو اس دفعہ اچانک سے یہ ہوا کہ بار پالیٹکس میں حامد خان گروپ صاحب جو پروفیشنل گروپ تھا وہ جیت گیا. میں اس وجہ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ واقعی کچھ چینج آ رہا ہے؟ غلط پالیسیاں اس کی وجہ ہے، اور حکومت میں جو ہے نا وہ کچھ ایسے دوستوں کا جو کہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، آسما والے گروپ سے، ان کا حکومت کی گود میں بیٹھے ہونا ہے اس کی وجہ. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر معاشی امور ڈاکٹر خاقان نجی. موجودہ حکومت کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے. اس 1 سال کے دوران حکومت کی معاشی ٹیم نے IMF کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی ہیں. ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے دعوے دار اب معیشت کی سمت درستگی کا دعویٰ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. بیمار معیشت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، اور پچھلے 1 سال میں پاکستان میں بہت اکانومی میں بھی امپروومنٹ آئی ہے،
اور لوگوں کی معیار زندگی بھی بہتر ہو رہا ہے. جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو مہنگائی جو تھی وہ عروج پر تھی 40% پہ. آج 1 سال ہو گیا, پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گئی. IMF کی ہماری جو MD تو انہوں نے سب کی تعریف کی, انہوں نے پاور منسٹر کی بڑی تعریف کی, فائنانس منسٹر کی تعریف کی. ملکی معیشت کی بہتری کے دعوے صرف حکومتی نمائندوں تک محدود نہیں بلکہ گیلپ پاکستان کے ایک حالیہ سروے کے مطابق بھی ملکی معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں, جس کے نتیجے میں کاروباری اعتماد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گیلپ سروے کے مطابق 55% کاروباری افراد اپنے کاروبار میں بحتری کی اطلاع دے رہے ہیں, جبکہ پچھلے 6 ماہ کے دوران پاکستان کے کاروباری اعتماد میں 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ملک میں مستقبل کے حوالے سے کاروباری توقعات میں 19% اضافہ دیکھا گیا ہے, جو کہ ایک پازیٹیو رجحان کو ظاہر کرتا ہے. ناظرین, معاشی اشاریے اور حکومتی دعوے تو معیشت کی بہتری کی نوید سنا رہے ہیں, لیکن کیا ایک عام آدمی کی زندگی پر بھی یہ معاشی اشاریے اور حکومتی دعوے کوئی مثبت اثر ڈال رہے ہیں؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشی امور خاقان نجیب. سر, بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. حکومتی جو ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت بہت اچھی جا رہی ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ IMF نے بھی ہماری جو معاشی ٹیم ہے اس کی تعریف کی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی ہماری معیشت بہت اچھی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, معیشت کو اس طرح سمجھیں کہ شارٹ ٹرم میں جو پاکستان کی IMF کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی اور کچھ میجرز اتھارٹیز نے بیونڈ IMF انگیجمنٹ بھی لیے, تو جو شارٹ ٹرم کی میکرو سٹیبلٹی ہے, جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کہیں 38% تک چلی گئی تھی, وہ نیچے آ گئی ہے اور اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. اس کا جو ایوریج اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سال سے 29 اور 24% قیمتیں بڑھیں. اس سال امید کر رہے ہیں کہ قیمتیں جو ہیں شاید 8-10% بڑھیں گی. آپ کے قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آئی, آپ کا جو بیرونی خسارہ ہے وہ سنبھل گیا, اور آپ کی جو فورن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن ہے وہ IMF میں جانے سے پہلے $3.5 ارب تھی. آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو 11 اور 12 ارب ڈالر کے قریب ہے. ایک ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا, ایک میکرو سٹیبلٹی آ گئی. اس کا کچھ اثر آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں دیکھا. لوگوں پر سب سے بڑا اثر یہ پڑا کہ جس طرح قیمتیں بڑھ رہی تھیں اس طرح نہیں بڑھ رہی. پر اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پاکستان کے فنڈامنٹل مسائل ہیں, جس کا مطلب ہے کہ شرح نمو, یعنی کہ جو ہمارا گروتھ ہوتا ہے کہ مینوفیکچرنگ گرو کر رہی ہو, ایسا نہیں ہوا. جو پہلے 6 ماہ کے نمبر ہیں, 2% مینوفیکچرنگ جو ہے وہ شرنک کی ہے, یعنی کہ کم ہوئی ہے پاکستان میں. اسی طرح جو پاکستان کے ڈی ریگولیشن کے مسائل ہیں, آپ خود جانتی ہیں, آپ ایک صارف ہیں کہ آپ کا گیس اور بجلی کے جو مسائل ہیں, ایفیشنسی کے بھی اور پرائسنگ کے بھی, وہ ابھی بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. پرائیویٹائز کرنے گئے PIA کو, ہم نہیں کر پائے. ایک کوشش ضرور ہوئی, اٹیمپٹ ہوئی, پر سٹرکچر جب اکانومی کا تبدیل کرتے ہیں تو یہ ہم نہیں کر پائے. اسی طرح ایکسپینڈیچرز کو کچھ سنبھالنے کی کوشش کی ہے ضرور, پر جس روش سے ایکسپینڈیچرز پاکستان میں پینشنز کے اور باقی جاری اخراجات کے بڑھے ہیں, اس کو ہم اس طرح سے کم کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑی سرجری چاہیے. اور پھر آخر میں ایک بات صرف کہوں کہ ٹیکس کے نظام کو مساوی بنانا, جس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ پاکستان کا ایگریکلچر انکم ٹیکس, پاکستان کا ریٹیل اور ہول سیل انکم ٹیکس, اور پاکستان کا جو اس وقت ہمارا پراپرٹی سیکٹر ہے, اس کو مساوی بنانا آپ کی سیلری تک, یعنی کہ آپ 38.5% تک دے رہی ہیں, جو ہمارا مینوفیکچرر ہے وہ 60-61% دے رہا ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ مسائل اپنی جگہ کھڑے ہیں, پر الحمدللہ دیر از میکرو سٹیبلٹی. وقت اور سپیس مل گئی ہے کہ جو سرجری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اتھارٹیز کو کرنی ہے. لیکن سر, یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ سمجھ, لیکن جو ایک عام انسان ہے, جو ایک لے مین ہے, وہ تو ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو چیزیں بہت مہنگی ہوگی اور ہم افورڈ نہیں کر پا رہے, اور کچھ دنوں بعد رمضان بھی آنے والا ہے, تو رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, ایکسٹرا مہنگی بھی ہو جاتی ہیں. تو کیا اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے یہ اس طرح کے تہوار ہوں, یا ہمارا کوئی اس طرح کا ہولی منتھ ہو, اس میں اتنی مہنگائی نہ ہو جو کہ واضح ہر سال دیکھی جاتی ہے؟ تو آسان تو جواب لوگ آپ کو یہ دے دیں گے, جی پرائس کنٹرول کریں, پر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں. یہ پرانے زمانے کی گفتگو ہے, یہ کنٹرولڈ اکانومیز میں ہوتا تھا. آج اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ اپنی ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھا دیں کہ وافر مقدار میں سپلائیز ہوں. آپ اپنی چینز کو ٹھیک کریں کہ جب ایگریکلچر فارم سے چیز چلتی ہے اور آپ کے گھر تک پہنچتی ہے تو 10 سے 30% ضائع ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مارکیٹیں بنائیں جس میں بہت سا کمپٹیشن ہو، اور پرائس جو ہے ریگولیٹ صرف ریگولیٹر کو کرنے دیں کہ میں اور آپ جو ہیں لیٹ سے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں، ہم 2 ہی پروڈیوسر ہیں لیٹ سے رائس کے، اور ہم 2 فیصلہ کر لیں کہ نہیں ہم تو اتنے کی بیچیں گے. تو ہمیں جو ہے ریگولیٹر ہمیں کہے کہ یہ غلط اقدام ہے، اور ہم نے کلوژن جسے انگریزی میں کہتے ہیں کی ہے، ہم نے آپس میں یہ کام کیا. یہ ہیں اصل چیزیں. اور جو ہمارے 10 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں جن کو ہم سبسڈی دیتے ہیں، ان کے گھر پیسے پہنچائیں، وہ اس سے رائس خریدیں، تعلیم خریدیں، روح افزا خریدیں، جو خریدنا چاہتے ہیں وہ خریدیں. پر یہ جو ہم آؤٹ لیٹس پر یا ہم انڈائریکٹ سبسڈی دیتے ہیں اس سے نکل جائیں. اور آخری بات یہ ہے میڈم کہ سارے کام جو ہے وہ سرکار نہیں کر سکتی. کچھ لوگوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ قلتیں کر کے چیزوں کی قیمتوں کو اوپر لے جانا یہ مارکیٹ نارم بھی غلط ہے، اور ہم تو ایک اسلامک بلیفز میں بلیف کرتے ہیں. تو اعتدال سے کام کرنا، پروفٹ مارجن ضرور رکھنا، پر ایسی پروفیٹیرنگ کرنا شاید ایک اچھا جسے کہیں گے سبق نہیں ہے جو سب کو سیکھنا چاہیے. صحیح. تو سر اب یہ ہم نے دیکھا ابھی کہ یہ وفاقی وزیر خزانہ نے آج کہا کہ ایف بی آر میں اصلاحات لائیں گے. ہم لوگ ایز اے پاکستانی ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا ہمیں ایف بی آر پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، یا یہ ایف بی آر جو ہے وہ صرف سیلریڈ پرسن کی حد تک ہے؟ یعنی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس دینے سے اتنا گریز کرتے ہیں؟ ایک سب سے امپورٹنٹ بات، اور اگر آپ عام فہم لوگوں کا انٹرویو کریں گی تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے، ہم نے ٹیکس کلچر جو ہے اس کو پاکستان میں پنپنے ہی نہیں دیا. ہم نے تو کبھی یہ کیمپین ہی نہیں رن کی کہ بھائی ٹیکس دینا آپ پہ کیوں لازم ہے. یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ وہ بتی استعمال کرتی ہیں جب آپ سڑک پہ جاتی ہیں، آپ ملک کی ڈیفنس استعمال کرتی ہیں، آپ ملک کی روڈز استعمال کرتی ہیں، آپ کبھی کبھی ملک کی صحت کا نظام جو ہے اس کو بھی استعمال کرتی ہیں، آپ پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کرتی ہیں چاہے اس کی کیسی ہی ویلیو ہے. یہ سب آپ کا حق تب بنتا ہے جب آپ پاکستان کے ٹیکس جو آپ کے ذمے ہے وہ آپ دیں. ہم نے ٹیکس کلچر ہی نہیں کریٹ کیا. ہم نے پاکستان میں ٹیکس مورال، جس کا مطلب ہے کہ میں خوش ہو کر ٹیکس دوں کہ مجھے سروسز جو بھی مل رہی ہیں ایٹ لیسٹ اس تک دوں. یہ 2 باتیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ایکولائز نہیں کیا ٹیکس، ایگریکلچر انکم والا 1000 ایکڑ والا ٹیکس دے نہیں رہا، آپ انکم پہ دے رہی ہیں، میں کنسلٹنسیز کر رہا ہوں یا پہلے انکم لیتا تھا اس پہ دے رہا ہوں، جب مینوفیکچر کر رہے ہیں اس پہ جگہ جگہ پہ ٹیکس لگا ہوا ہے. ہم نے کبھی برابری نہیں کی ٹیکس کے نظام کی. ہم نے ٹیکس گیپس دیے، جس کا مطلب یہ ہم نے کئی جگہ پہ چھوٹ خود دے دی تھرو ایس آر اوز. مطلب کہا جاتا ہے سیلز ٹیکس میں 3400 ارب کی چھوٹ دی ہوئی. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی، آپ نے میم اگر ٹیکس نہیں دیا نا تو وی شوڈ میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو. اور میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ جو امریکہ کا سب سے بڑا وہ جو مافیا ہیڈ تھا ال کپون، اس کو وہ مرڈر پہ تو نہیں پکڑ سکے تھے، پر انہوں نے ٹیکس چوری پہ اس کو پکڑ لیا تھا. آپ کو بھی کچھ ایگزامپل سیٹ کرنی پڑیں گی تاکہ لوگوں کو خوف طاری ہو کہ حق بھی حکومت یا سٹیٹ کا ہے ٹیکس لینے کا، اور دوسرا ایک خوف بھی طاری ہونا چاہیے. ان سب چیزوں کا اجرا. اور آخری بات، اب ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے تاکہ ساری جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں کیش کی بجائے کارڈ سے ہوں، تاکہ ہم بتا سکیں آپ کے اصل خرچے کیا ہیں، آپ کی ٹریولز کیا ہیں. اس سب نظام کی طرف پاکستان کو لے کے جانا ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.